गुंजाइश ना रखे और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। और ये भी उन्होंने हदायत की कि जिस जज्बे के साथ हमने 2013 में तवानाई के बहरान को हल किया था, उसी जज्बे के साथ तवानाई के इस बहरान को जो हमें विरसे में मिला है, फौरी तौर पे हम हल करके आवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। इस मौके पर पार्टी के जो हमारे पंजाब में वज़ीर हैं बल्दियात के, उन्होंने बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से और कानून के हवाले से भी ब्रीफिंग दी और पार्टी के सदर ने हदायत की कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती निज़ाम है ये जमहूरियत का एक बुनियादी सतून है और मुस्लिम लीग नून का मंशूर इस बात का तकाजा करता है कि हम एक मौसर बल्दियाती निज़ाम जो आवाम के मसाइल को उनके दस्तक पर, उनकी दहलीज पर हल करने की सलाहियत रखे, उसे कायम करें ताकि जमहूरियत का जो निज़ाम है वो मुकम्मल हो सके और जमहूरियत का तीसरा टियर भी फ़ाल हो सके। और इस हवाले से उन्होंने हदायत दी कि जो मौजूदा कानून है इसमें इस्लाहात के ज़रिए हतमी शक्ल दी जाए तजावीज़ को, ताकि जो बल्दियाती निज़ाम है वो मौसर भी हो और वो इस बात की अहलियत भी रखे कि वो आवाम को डिलीवर कर सके। और इसके लिए साथ साथ पार्टी को सरगर्म करने के लिए और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए भी तजावीज़ पर गौर किया गया और मैंने बहैसियत सेक्रेटरी जनरल एक ब्रीफिंग दी और इंशाअल्लाह ताला एक ख़ुसूसी इजलास अनकरीब मुनक़्क़द होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के तंजीमी अमूर को हम सरगर्म और फ़ाल करने के लिए लायामल मुरतब करेंगे। तो आज के इजलास में बुनियादी तौर पे पार्टी की तंजीम को मजबूत करना, पंजाब और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट हासिल करना या सदर मुस्लिम लीग को पेश करना उसका मकसद था। और सदर मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने ये हदायत दी है कि दोनों हुकूमतें अपने तमाम वसाइल आवाम की फलाह और बहबूद की तरफ मबजूल रखें और कोशिश करें इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए जितनी बेल्ट टाइटनिंग की जा सकती है वो की जाए ताकि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े और हम मईशत को इस दलदल से निकाल कर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। और आज आप देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। एक बच्चे को भी मालूम है कि 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा और आज वही लोग इस बात का शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। ये ऐसे है कि जैसे कोई एक बस का ड्राइवर जो है वो बस का एक्सीडेंट कर दे और छलांग मार के बाहर मजमे में खड़ा हो जाए और ये कहे देखो ये कौन नालायक ड्राइवर था जिसने बस का एक्सीडेंट कर दिया है। तो चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। और फिर आज ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान जो है उसको सहूलियात नहीं दी जा रही। कल मैंने असेंबली के अंदर वाज़े कहा था कि इमरान खान को असेंबली में हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं, उनको देसी मुर्ग खाने में मिलते हैं, उनकी वर्जिश का सामान है। मुझे जब गिरफ्तार किया गया 3 दिन पहले मेरे बाजू का ऑपरेशन हुआ था और जो गोली लगी थी उसके बाद डॉक्टर्स ने जब स्टील निकाली तो एक बड़ी सर्जरी हुई और मुझे कहा गया कि आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपका बाजू सीधा हो जाएगा। 2 महीने तक इमरान खान की हुकूमत ने मुझे फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं हासिल करने दी। मैंने तो कभी चीखा नहीं है, मेरा बाजू हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कभी रोए नहीं। हमारी फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता था, हमसे वकील कोई नहीं मिल सकता था। इनसे तो 2-2 दफ़ा वकीलों की मुलाकातें होती हैं, इनका तो हर बंदा इनसे मिलकर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हमारी कैद में तो तसव्वुर नहीं था कि कोई कैदी को मिल ले या मिल भी ले तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। तो
وہ تو موج میں ہے باڈی, اور دیکھیے اسی سیل کے اندر ہیں جس سیل میں مجھے رکھا تھا. اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا, اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا. لیکن اگر وہ سیل میرے لیے ٹھیک تھا, میں بھی ممبر قومی اسمبلی تھا, تو پھر خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے, پھر کیوں شکایت کرتے ہیں؟ پھر جی سابق وزیر اعظم, میں نے تو آج تک عمران خان کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی کہ جس میں وہ پسینے سے شرابور عدالت میں پیش ہوا ہو. میں نے تو نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہوا ہے کہ ان کے کپڑے پسینے سے ایسے شرابور تھے جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ شاور کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں. تو کیا وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس سلوک کا مستحق نہیں تھا جس سلوک کا آج یہ پی ٹی آئی والے تقاضا کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تو عمران خان صاحب سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا کہ جس کا انہوں نے نشانہ نواز شریف صاحب کو بنایا تھا. تو لہٰذا ہمت کریں, بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کریں. صبح شام چیخیں نکلتی ہیں, اصل میں یہ این آر او چاہتے ہیں. کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہاں کانگریس میں جا کے سینیٹرز کو, کانگریس مین کو منتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں معافی دلوا دو. کبھی برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں جا کے ان کے ممبرز پارلیمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو. این آر او نہیں ملے گا, آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی, آپ کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا. آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے تو بھی رسیدیں دکھا دیں. 190 پاؤنڈ کدھر کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ اربوں روپے, 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 50 ارب کے قریب, 40 ارب کے روپے کے قریب رقم ہے. اس میں 5 یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں, اس میں کوئی 8-10 ہسپتال بن سکتے تھے بہت اچھے, اس میں غریبوں کے بچوں کو, ہزاروں بچوں کو اسکالرشپس مل سکتے تھے. آپ نے وہ سارا پیسہ چند ہیرے کے نیکلسوں کی خاطر اور کچھ زمین کے ٹکڑوں کی خاطر اپنے ایک دوست کے عوض پیش کر دیا جو کہ غریب پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا. تو جناب آپ کو اس 40-50 ارب روپے کی رسید دینی پڑے گی کہ کس کو دیا, کیوں دیا, کیسے دیا. اگر آپ پیش کر دیں گے اور آپ بے گناہ ہوں گے تو صاف ہو جائیں گے. آپ کو یہ رسید دینی پڑے گی کہ آپ نے جو تحفے آپ کو ملے ان کو انڈر ویلیو کیوں کیا, اور انڈر ویلیو کر کے ان کو 2 نمبری کے ساتھ کیوں بیچا. اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے آپ بے گناہ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو آپ کو اپنے کرتوتوں کی اور اپنے ان جرائم کی سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں موجے کر رہے ہیں, پھر تو حکومت بددیانتی کر رہی ہے کہ باقی قیدیوں کو کھانے کو دال نہیں ملتی. آپ عمران خان سے موجے حکومت کروا رہی ہے, اس کے رسپانسبل تو آپ ہیں. دیکھیے یہ آپ ہماری فراخ دلی کہہ لیں کہ ہم اپنے مخالفوں سے وہ سلوک نہیں کرتے کہ جو سلوک انہوں نے کیا تھا. احسن صاحب, جو قوم کا مسئلہ ہے اس ٹائم بجلی کے بل ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ کی, اور آئی پی پیز کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان؟ مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, میں نے شروع ہی وہاں سے کی تھی کہ پنجاب حکومت نے 14 روپے کا ریلیف دیا ہے جس پر عمل شروع ہو چکا ہے. چونکہ گرمیوں کے اندر کنزمپشن بڑھتی ہے اور ایک عام کنزیومر کا سلیب بڑھ جاتا ہے. جب وہ اوپرلی اونچلی سلیب میں آتا ہے تو اس کا بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا گرمیوں کے اس سیزن میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے 40 ارب روپے سے زیادہ پنجاب حکومت نے ریلیف دیا ہے, جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاور سیکٹر کے اندر جو گزشتہ 30-40 سالوں کے نقائص ہیں, اس کی کمزوریاں ہیں, انہیں دور کرنا ہے. اس کے لیے صبح شام وزیر اعظم کام کر رہے ہیں. جو چین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں اور جو منصوبے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو امپورٹڈ کول کی بجائے تھر کول کے اوپر تبدیل کریں, جس سے کہ بجلی کی لاگت کم کرنے میں مدد ملے گی اور اس سے بجلی کے نرخ بھی کم ہو سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے 2013 میں 18 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہم نے حل کیا, اسی طرح اگلے 1-2 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاور سیکٹر کے جو نرخوں کا معاملہ ہے اور اس کی سپلائی میں
تعطل کا معاملہ ہے اس کو بھی حل کرنے میں کامیاب ہوں. صاحب یہ بتا دیں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے بڑی آج تفصیلی میٹنگ میں آپ کو بریفنگ بھی مل گئی. تقریباً جو ایکٹ ہے وہ آپ کا تیار ہے اور 6 ماہ سے وہ تیار ہو رہا ہے. اب یہ بتا دیں کہ ایکٹ تو تیار ہو جائے گا, اسمبلی میں بھی ممکنہ طور پر آئندہ اجلاس میں چلا جائے گا, انتخابات کب کرائیں گے یہ بتا دیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے مسلم لیگ نون نے کوئی ایک قدم آگے بڑھانے کے حوالے سے کوئی ایک عملی اپنائی ہے؟ دیکھیے کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی. اسی طرح وہ دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں, اس وقت پاکستان کو اس کے بعض دشمنوں کی طرف سے ایک غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے, جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انتشار, فساد اور دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو مشکلات کی طرف دھکیلیں. ہم انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم نے 2013-18 میں بھی دہشت گردی کو شکست دی تھی اور اب پھر انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے. اور بلدیاتی اداروں کے قانون پر مشاورت اسمبلی کے اراکین سے مکمل کرنے کے بعد فوری طور پہ اس بل کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تاکہ یہ اسمبلی جو ہے اس کی منظوری دے, اور جو ہی اسمبلی اس کی منظوری دے گی تو اس کے فوراً بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوگا. چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کے اس وعدے کو پورا کریں جو ہم نے اپنے منشور میں عوام سے کیا. نواز شریف کی جو ہے لندن روانگی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں, میاں صاحب کب جا رہے ہیں اس حوالے سے بتا دیں. اور ساتھ میں آپ نے کہا عمران خان این آر مانگ رہے ہیں, کیا موجودہ حکومت این آر او دے سکتی ہے؟ آپ تو قلعدم کرنے جا رہے ہیں پارٹی کو, پھر بھی دیکھیے عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست, اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے. 9 مئی پاکستان کا 9 ستمبر تھا کہ جس دن ایک جماعت نے وہ کچھ کیا جو آج تک پاکستان کے دہشت گردوں کو بھی کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی. اور اسی طرح اس جماعت کا سوشل میڈیا پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف جس قسم کی مہم چلا رہا ہے, ہمارے ریاستی اداروں اور فوج کے خلاف مہم چلا رہا ہے, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہو سکتی. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی کانگریس سے پی ٹی آئی نے جو قرارداد منظور کرائی ہے وہ امریکہ میں بھارتی لابی کی مدد کے ساتھ منظور کرائی گئی ہے. پی ٹی آئی نے بھارت کی امریکہ میں کانگریس میں جو لابی تھی ان کی مدد لے کر پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی ہے. تو جو جماعت اپنے ملک کے خلاف اس حد تک چلی جائے کہ وہ اپنے ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو عالمی فورمز پر نشانہ بنائے, آپ مجھے بتائیے ایسے لوگوں کے ساتھ کس بات کی بات چیت ہو سکتی ہے. لہٰذا میں اس بات پر بہت واضح کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اگر اپنے لیے سیاست میں جگہ پیدا کرنی ہے تو انہیں اس دہشت گردی کی, اس انتہا پسندی کی اور ملک دشمن سیاست سے یو ٹرن لے کر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی, پھر ان کے لیے جگہ بنے گی. صاحب یہ بتائیے گا موڈیز نے ایک درجہ جو ہے وہ بہتری کی ہے پاکستان کی جو درجہ بندی تھی, تو اس سے جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام ہے اس میں آسانی ہوگی؟ دیکھیے اس وقت جو حکومت نے اصلاحات کا ایجنڈا اپنایا ہے, آپ دیکھیے سٹاک ایکسچینج پاکستان میں ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا ہے, یہ ایک مثبت رجحان ہے نا. اسی طرح جو مہنگائی تھی جو 30% کے اوپر تھی وہ تقریباً 11.5% تک گر چکی ہے, اور فوڈ انفلیشن جو ہے تقریباً 2% تک گر چکی ہے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو آج سے 2 سال پہلے بے قابو تھے. آج الحمدللہ چاہے مہنگائی ہے, چاہے ملک کے اندر بے روزگاری ہے, چاہے ملک کی قرضوں کا حجم ہے, اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھیے تو آج ہم اس میں بھی نیچے کی طرف آ رہے ہیں. جو عمران خان کے دور میں پاکستان کو قرضوں کے راکٹ پہ چڑھا دیا گیا تھا کہ قرضے لے لے کر سارا ملک چل رہا تھا, جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے محاصل 10,000 ارب ہیں
تو 10,000 ارب کی قرضوں کی ادائیگی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں درپیش ہے. اس سے اب ہم نکلنے کے لیے اصلاحات کر رہے ہیں. قرضے کا بوجھ کم ہو رہا ہے, مہنگائی کی شرح آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے, اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے. بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی, یہ دوسری موڈیز کی ریٹنگ ایجنسی ہے, اس سے پہلے فچ نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا تھا. تو آہستہ آہستہ پاکستان بحالی کی طرف چل رہا ہے. اب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ملک میں امن, استحکام اور پالیسی کے تسلسل کو ہم نے یقینی بنانا ہے تاکہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ خلفشار, انتشار اور دہشت گردی کے ذریعے ہماری ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست دیں گے. نواز شریف صاحب دیکھیے ابھی ان کے کوئی لندن جانے کا حتمی پروگرام نہیں ہے, لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی وہ اپنے معالج کو کنسلٹ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں, اور اگر کبھی وہ جائیں گے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. چلو YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا